अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने कराची से अफसोसनाक ख़बर रखने जा रहे हैं, और ये ख़बर है कारसाज हादसा केस से मुताल्लिक़। हमारे मुल्क में जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगियों की कोई हैसियत नहीं है। जिनके पास पैसा है वो उन लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। इन उमरा की सोच ये है कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें जब चाहो मसल दो, इन्हें जब चाहो रगड़ दो, इन्हें जब चाहो मार दो, इन्हें जब चाहो गाड़ियों के नीचे दे दो। और इसी तरह से हमारे कानून के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो खामियां हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। अब कारसाज हादसा केस में जो दो बाप बेटी को गाड़ी के नीचे कुचला गया था, जिन्हें कत्ल किया गया था, ये कत्ल ख़ता इसे लिखा गया है, जबकि ये कत्ल अमद बनता है, क्योंकि कत्ल अमद मीन्स इरादतन कत्ल करना, जानबूझ के कत्ल करना। और ये नशे की हालत में थी, मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुतालिक। और इन्होंने जानबूझकर जब उन दो बाप बेटी को कुचला, उसके बाद इसने मज़ीद स्पीड तेज़ कर दी और आगे जाकर मज़ीद लोगों को कुचला इसने। और जो दियत और कसास का कानून है, इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि ये कुरान करीम में अल्लाह ताला के अहकामात में से है, लेकिन हमारे यहाँ इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुरान करीम में जो इसकी वजूहात दी गई हैं उनके मुताबिक यहाँ पर फैसले नहीं किए जा रहे। क्यों? कि वहाँ ये नहीं है कि कोई जानबूझ के कत्ल करे और फिर अगले ही दिन जाकर वो दियत दे दे, जो कि 68 साढ़े 68 लाख रुपए बनती है उसके तहत, और फिर अगले ही दिन वो दनदनाता हुआ बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि ऐसा ही हुआ है। और इसमें मैं आपके सामने कहानी रखने जा रहा हूँ कि क्या हुआ है। अब इस केस की मुलजिमा और उसके शौहर की 1 लाख रुपए के एवज़ अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली है। कराची में होने वाले कारसाज हादसे में, कारसाज केस में फरीकैन में मामला तय पा गए हैं और मुलजिमा नताशा की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। हादसे में जाँ बहक इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ के वरसा की तरफ से हल्फनामा अदालत में पेश किया गया। ये 345(2) और 345(6) के तहत ये हलफनामा होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, और उसमें लिखा यही जाता है कि जी मैं अल्लाह के वास्ते इन्हें माफ़ करता हूँ, और हमारा आउटसाइड द कोर्ट ये सेटलमेंट हुआ है, बड़े बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला कराया है और हम अल्लाह के नाम पर माफ़ कर रहे हैं, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन होता अंदर खाते पैसे लिए जाते हैं, या उन्हें डराया धमकाया जाता है, या अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया जाता है। और जो गरीब हैं वो फिर उस बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि मरने वाला तो मर गया, अब जो बाकी उसके वरसा ज़िंदा हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो बेचारे इस तरह से वो करते हैं। और दूसरी कंप्रोमाइज़ या मुआहदा करने की वजह ये होती है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना गला सड़ा है, उसमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं होती। वहाँ ये होता है कि सालों आप कोर्टों में आएँ, धक्के खाएँ, और उसके बाद होता ये है कि मुलज़िम को ज़रा सा भी अगर शक का फ़ायदा मिले तो वो हमेशा कानून में है कि उसका फ़ायदा मुलज़िम को होता है, और मुलज़िम उस शक का फ़ायदा उठाते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलज़िम को दिया जाता है, और उसकी वजह से वो बरी हो जाता है। और तीसरी बात ये होती है कि अंदर खाते कोर्ट में ही जाकर कुछ लेन देन कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये 3-4 सूरतें हैं जिससे जिनके साथ ज़्यादती होती है, जिनके घर का फ़र्द चला जाता है, उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, तो फिर लोग यही समझते हैं कि पैसा भी खर्च करें, वकला को भारी फ़ीसें भी दें, और फिर उन्हें इंसाफ भी ना मिले। तो इससे बेहतर उनकी सोच ये होती है कि चलो कुछ ना कुछ आ रहा है ये लेकर,
باقی ماندہ جو ورثہ ہیں، جو زندہ ہیں، ان کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے ہوا ہے، اور اس میں بھی جو حلف نامہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ لکھا گیا ہے اس میں کہ یہ معاہدہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی دباؤ کے کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ملزم نتاشا ہیں اور ان کے خاوند ہے، ان کی درخواست ضمانت منظور کر کے منشیات کے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ کارساز حادثہ کیس میں فریقین کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے بعد ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت کو شیخ ثاقب ایڈوکیٹ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس ہائی کورٹ میں جو چیلنج کی ہے درخواست، اس میں انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ، وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنایا ہے۔ شیخ ثاقب ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ اور منشیات استعمال کرنے کے مقدمات میں قتل خطا کے بجائے قتل عمد کی دفعات کو شامل کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے درخواست دائر ہونے کے بعد اس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے کہ یہ آپ دلائل دیں کہ آپ کی یہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ عدالت کی طرف سے ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر سماعت کو 4 ہفتوں تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نتاشا دانش کے وکیل نے عدالت سے ضمانت منظور ہونے کے بعد کہا کہ اب وہ ملک سے باہر بھی کہیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ 21 اگست 2024 کو کارساز ٹریفک حادثے کیس کی ملزمہ نتاشا کو عدالتی ریمانڈ پر جیل میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ کارساز حادثہ کیس میں فریقین کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے بعد ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت کو شیخ ثاقب ایڈوکیٹ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس ہائی کورٹ میں جو چیلنج کی ہے درخواست، اس میں انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ، وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنایا ہے۔ شیخ ثاقب ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ اور منشیات استعمال کرنے کے مقدمات میں قتل خطا کے بجائے قتل عمد کی دفعات کو شامل کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے درخواست دائر ہونے کے بعد اس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے کہ یہ آپ دلائل دیں کہ آپ کی یہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ عدالت کی طرف سے ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر سماعت کو 4 ہفتوں تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نتاشا دانش کے وکیل نے عدالت سے ضمانت منظور ہونے کے بعد کہا کہ اب وہ ملک سے باہر بھی کہیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ 21 اگست 2024 کو کارساز ٹریفک حادثے کیس کی ملزمہ نتاشا کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا، اور 23 اگست کو اس کی گاڑی تلے روند کر باپ اور بیٹی کو قتل کیے جانے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی میں سامنے آیا کہ ملزمہ نے پہلے ایک سفید رنگ کی کرولا گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو ایس یو وی گاڑی تلے روند ڈالا تھا۔ اور اس میں دیکھتی جائیے آپ کہ ایک تو ہوتی ہے کہ غلطی سے ہو گیا، اور ایک چیز ہے رعونت۔ اس خاتون کے چہرے پہ رعونت تھی، یعنی اس نے اتنے لوگوں کو کچلنے کے باوجود یہ اس وقت جو اشارے کر رہی تھی وہ قابل دید تھے، یعنی رینجرز کی موجودگی میں اس نے اس طرح سے اشارے کیے کہ یہ نظام میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس کے ذریعے انصاف خرید سکتی ہوں۔ یہ اس کی مسکراہٹ یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ بہرحال یہ ہمارے انصاف کے منہ پر تماچا ہے، اور انصاف ہر شخص کو ملنا چاہیے، نہ کہ صرف پیسے والے کو ملنا چاہیے۔ اگلی خبر رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے باجوہ کہتا تھا فیض بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ باجوہ کے کارنامے دیکھیے، آپ باجوہ کی منافقت دیکھیے، آپ کہ عمران خان کو کچھ کہتے تھے اور وہاں جا کر جنرلز کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ میں وہ کچھ اور کہا کرتے تھے۔
اور ادھر باقی جنرلز میں کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آرمی چیف بنے، یعنی وہاں جا کر کہتے تھے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہتا ہوں کہ 8 ستمبر کو عوام نکلے، یعنی کل کے جلسے کے متعلق عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، آزادی انصاف سے آتی ہے، اس کے لیے قوم باہر آئے۔ اب قوم کو باہر آنا ہوگا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ خود بھی سوچیں کہ قوم کیوں باہر آئے، قوم کس لیے اس جلسے میں شرکت کرے۔ اس کے لیے عمران خان نے خود کہا تھا کہ اس جلسے میں آپ نے شرکت کرنی ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ عوام اس لیے اس جلسے میں شرکت کرے گی کہ یہ لوگ جن کو عوام نے مینڈیٹ بھی نہیں دیا گیا تھا، 8 فروری کو عوام نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے مینڈیٹ دیا، مگر یہ لوگ زور زبردستی دھاندلی سے آ کر مسلط ہو گئے۔ تو عوام نہیں چاہتی تھی، عوام نے انہیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے ووٹ دیا تھا، مگر یہ حکومت میں آ گئے۔ عوام انہیں اس لیے نہیں چاہتی، اور یہ اس لیے بھی عوام جلسے میں شرکت کرے گی کہ عوام کا انہوں نے بھرکس نکال دیا ہے، مہنگائی اتنی شدید کر دی ہے، بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ عوام اب ان کی شکلیں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے عوام عمران خان کے جلسے میں شرکت کرے گی۔ عوام اس لیے عمران خان کے جلسے میں شرکت کرے گی کیونکہ عوام سے انہوں نے جینے کا حق چھین لیا، عوام سے انہوں نے اظہار رائے کا حق چھین لیا، عوام سے انہوں نے اجتماع کا حق چھین لیا، جلسے جلوس کا حق چھین لیا، تنقید کا حق چھین لیا جو انہیں آئین اور قانون دیتا ہے۔ اس لیے وہ عمران خان کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ عوام اس لیے بھی عمران خان کے جلسے میں شرکت کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو ہمارے ملک کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگائیں گے، جو ہمارا کھویا ہوا تشخص بحال کریں گے، جو دنیا میں ہماری عزت ہے وہ اسے بحال کریں گے، چونکہ انہوں نے تو سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہماری داخلہ پالیسی ہے، جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، عوام اس لیے بھی نکلے گی کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، امن اور سکون تھا، کوئی ڈرون حملے نہیں تھے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تھی، اتنی مہنگائی نہیں تھی، اور اب انہوں نے تعصب کی ہوا بھی شروع کر دی ہے۔ اب ایک صوبے والا دوسرے صوبے کو، یعنی کہ بلوچستان والوں کے خلاف پنجاب میں، اور پنجاب والوں کے سامنے بلوچستان والوں کو برا بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو وہ قابل مذمت ہے، کسی نے بھی کی ہو۔ اس لیے لوگ اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ عمران خان کو 13 ماہ سے قید کیا ہوا ہے، عمران خان کی ہمدردی میں بھی لوگ نکلیں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان جھکا نہیں، بھاگا نہیں، گیا نہیں، کچھ کمپرومائز نہیں کیا، کوئی این آر او نہیں لیا۔ اس لیے بھی عوام آئے گی۔ عوام کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر، حقیقی لیڈر جو چٹان کی طرح مضبوط ہو کر کھڑا ہے، وہ عمران خان ہی ہے، اور انہوں نے عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات بنائے جو سب کے سب جعلی تھے۔ عوام سب جانتی ہے، اس لیے عوام نکلے گی۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے منتیں کی گئی تھیں، 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی، مگر اب اس میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان نے عمر ایوب کا بطور سیکریٹری جنرل استعفیٰ منظور کر لیا۔ اب اس میں 2 نام زیر گردش ہیں کہ کیا سلمان اکرم راجہ یا وقاص اکرم، شیخ وقاص اکرم تحریک انصاف کے نئے سیکریٹری جنرل بننے کا امکان ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چوریاں معاف کروائی جا رہی ہیں، اور قوم سے کہا جا رہا ہے کہ قربانیاں دو۔ اشرافیہ نے اس ملک میں اربوں کے کیس معاف کروائے۔ تو اس طرح سے
عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ یہ خود تو چوریاں کر رہے ہیں اور عوام سے قربانیاں مانگ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان سب کے اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی کے $550 ملین باہر پڑے ہیں، اس کو کون پکڑے گا؟ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے مجھے بتایا تھا نواز شریف اور زرداری کے اربوں کے کیسز ہمارے پاس پڑے ہیں، جنرل باجوہ آگے نہیں بڑھنے دیتا، یعنی ان کو جنرل باجوہ نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، انہوں نے الیکشن میں ڈاکہ مارا، ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ چوری کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کی جائے اور جو مرضی کریں، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کے ساتھ مل جائیں تو سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں کرپشن سے 1 ارب روپے کے اثاثے بنانے والا پولیس اہلکار گرفتار۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر بندہ یہاں پر کرپشن کا سہارا لے رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کی پیشی تھی، وہاں پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ عمران خان کا میں نائب کپتان ہوں، یہ لوگ ڈرتے ہیں اگر میں باہر آ گیا تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، 40 سال سے سیاست میں ہوں، آج تک کوئی مقدمہ نہیں بنا، یوں اچانک مجھ پر 55 مقدمہ درج کر لیے گئے، میرا کیریئر دیکھا جا سکتا ہے، سیاسی بنیادوں پر ملوث کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بات ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو شخص تحریک انصاف میں اہمیت رکھتا ہے، جس کے پیچھے عوام ہے، جو عوام کو نکال سکتا ہے، جو حق اور سچ پر ڈٹ گیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پابند سلاسل ہی رکھا جائے۔ تو یہ اب تک کی معلومات تھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔